बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, तकरीबन 41 साल कबल जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो हालात की संगीनी को मद्देनज़र रखते हुए एक इंतहाई अहम इजलास ओआईसी का तलब किया गया था जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की थी। और आज तकरीबन 41 साल बाद इसकी ज़रूरत फिर महसूस हुई है अफ़गानिस्तान की हालात के तनाज़ुर में। पाकिस्तान 19 दिसंबर को इस इंतहाई अहम और गैर मामूली इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है जिसमें ख़ित्ते के बहुत अहम ममालिक शिरकत करेंगे। इस जो सारी सूरत हाल है, इस तनाज़ुर में पाकिस्तान ने इस इजलास का मेज़बानी की जिम्मेदारी ली है। इसका यकनुकाती एजेंडा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और आलमी बिरादरी को इसका इदराक दिलाना कि अगर देर हो गई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। इसके अलावा हम कुछ अहम ममालिक की अगर बात करें तो इसमें अमरीका है, चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया, इनके खुसूसी नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। इसके अलावा जर्मनी, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे अहम ममालिक भी हैं। अबव ऑल अफ़गानिस्तान की जो वफ़द हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। मौलवी अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में जो अपना नुक्ता नज़र बराह रास्त आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे और सूरत हाल का इदराक करवाने की कोशिश करेंगे। ये जितनी भी कोशिश आप देख रहे हैं पाकिस्तान जो करता रहा है या जो कर रहा है, इसमें एक तरफ पाकिस्तान की दूर अंदेशी, हकीकत पसंदाना सोच, मुदब्बिराना और फ़िक्र अंगेज़ उसकी जो सोच है वो सामने आती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ये भी चाहता है कि आलमी बिरादरी बिलअमूम और उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस इकट्ठी हो जाए और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई लाहे अमल सामने लेकर आए, कोई इस तरह की चीज़ें मुरद्दब करे कि अफ़गानिस्तान को इस जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उससे फिलफौर निकाला जा सके, उनकी मदद की जा सके। आज प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। इसके अलावा आपको याद होगा जब काबुल में इवैक्यूएशन हो रही थी और इनखला का सिलसिला जारी था तो अमेरिका की जानिब से एक ड्रोन हमला किया गया था जिसमें एक जो इमदादी कारकुन है वो अपनी पूरी फैमिली समेत जाँ बहक हो गया था। 9 अफराद थे उसमें और 7 के करीब बच्चे थे, 7 बच्चे थे उसमें शामिल। तो बाद में अमेरिका की जानिब से उस पर सॉरी भी कहा गया और एक ट्रैजिक मिस्टेक भी उसको करार दिया गया। लेकिन अब उनकी जानिब से बयान सामने आया है कि इस पर कोई भी जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। ये कैसी सूरत हाल है, वहाँ पर ज़िंदगी इतनी अर्जा क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर हम बात करेंगे पोस्ट की काश के हवाले से, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर उसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है। पहले जब तालिबान आए थे तो उन्होंने सख्ती के साथ इसको बैन कर दिया था और कहा था कि खत्ते के ममालिक हम नहीं चाहते इसकी जो पैदावार है इससे मुतासिर हो। अब वहाँ पर वो क्यों दोबारा से ज़ोर पकड़ता जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये सारी सूरत हाल, इसके अलावा इंसानी अलमिये पर हम फिर बात करना चाहेंगे और ख़ास तौर पर सेहत के शोबे पर मैं चाहूँगी आज हम बात करें और अपने पैनलिस्ट से उनकी राय लें कि एक डॉक्टर पॉल सिपल हैं और डायरेक्टर हैं सेंटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन हेल्थ एट जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी। उन्होंने विजिट किया है पर्सनली वहाँ पर और जो सूरत हाल उन्होंने पेश की है वो इंतहाई हॉरिबल है। उस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे आप करवा दूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखे साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, बहुत शुक्रिया सर आपने मुझे ज्वाइन किया। इसके अलावा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर रहे होंगे डॉक्टर मोहम्मद इलियास अंसारी साहब, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से, उनसे भी उनकी राय लेंगे। तो सर सबसे पहले मैं हमारे साहब आपकी जानिब आऊँगी। मुझे बताइए कि जो OIC का इजलास है बहुत अहमियत का हामिल है। आप मुझे बताइए कि क्या कोई शॉर्ट टर्म और कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इस सारी सूरत हाल में इस इजलास के ज़रिए हमें सामने नज़र आएगी? मेरा ख्याल है जो इजलास सऊदी अरब की तरफ से कॉल किया गया और पाकिस्तान ने उसको होस्ट करने का जो है ऑप्शन दिया और हम करने जा रहे हैं, उसमें आपने बताया कि काफ़ी ज़्यादा इस्लामी ममालिक और फिर बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो हैं मेंबरान भी होंगे, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी। तो मेरा ख्याल है इसका एक ही एजेंडा है जो पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त उसको होस्ट करने की, मतलब जो हमारी नीयत है और सऊदी अरब की तरफ, वो ये है कि मुस्लिम ममालिक के उम्मा और उनके जो एसोसिएटेड एलाइज हैं वो मिल के किसी तरह को एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि जो इम्पीडिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, अब मेरा ख्याल है लफ्ज़ इम्पीडिंग भी नहीं बोलना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ चुका है उसको अवॉइड कैसे किया जाए। तालिबान की तरफ से जो उनके स्पेशल वो हैं मिनिस्टर हैं, इंटरम मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं अमीर खान मुत्तकी, वो भी होंगे। उनकी तरफ से डिमांड्स हो सकती हैं, वो उनका अपना प्रोगेटिव है कि वो क्या क्या डिमांड्स करें। लेकिन जिस तरह हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इस वक्त जो है सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वो जो क्राइसिस है उसको अवॉइड करने के लिए मुस्लिम उम्मा को ममालिक को इकट्ठा करके, चूँकि हम हमेशा उम्मत की बात करते हैं और अफ़गानिस्तान एक हमारा इस्लामिक ब्रदर कंट्री है, तो वहाँ के जो 38 से 40 मिलियन लोग हैं उनकी मुश्किलात को कैसे किया जाए। इसमें 2 या 3 जो चीज़ें होंगी जो सबसे ज़्यादा अहम होंगी, एक जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सेहत के मतलब वहाँ पे क्या है, UNDP की, UNHCR की, मुख्तलिफ जो UN के अदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स बता चुकी हैं कि कितने जो लोग हैं वो
میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، بچے، عورتیں، مرد. اور بائی دا وے کہا جا رہا ہے کہ مارچ تک جو ہے تقریباً آدھی سے زیادہ جو پاپولیشن ہوگی وہ اس کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی شاید مشکل سے وہ ہو، اور 90% پاپولیشن جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن چلے جائے گی. اس کرائسس کو کیسے ورٹ کیا جائے اگلے 6 مہینوں میں؟ تو فوکس پاکستان کا اور اسلامی ممالک کا یہی ہوگا کہ کوئی ایسا ایک فنڈ کیا جائے جس میں اسلامی ممالک پلیج کریں کہ ہم اتنے پیسے دے سکتے ہیں. اس وقت جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو 2 سے 3 بلین ڈالر کی ضرورت ہے اگلے 3 سے 4 مہینے جو ہیں گزارنے کے لیے. تو میرا خیال ہے فوکس اسی چیز کے اوپر ہوگا، اور یہ وہی چیزیں جو پاکستان پچھلے جو ہے 15 اگست سے لے کے ابھی تک تمام دنیا کو بتا رہا ہے. اور اس کی بتانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کرائسس از آن آر بارڈر، اور وہاں نہیں ہوگا تو ریفیوجی کرائسس آ سکتا ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس آ سکتا ہے، ہیلتھ کرائسس آ چکا ہے، فائنینشیل کرائسس آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہوگی. کیونکہ جب یہ سارے کرائسس آئیں گے، ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہوگی، جو کہ بہت ساری جگہوں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ ختم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے وہاں پہ جو دنیا کے خدشات ہیں، یہاں پہ دہشت گردی ہو سکتی ہے، آئیسس آ سکتا ہے، القاعدہ آ سکتی ہے، ETI آ سکتا ہے، اور ایسی بہت ساری آرگنائزیشن ہیں وہ آ سکتی ہیں، تو وہ آ رہی ہیں. اور یہ چیز جو ہم OIC کی اس سمٹ میں 19 تاریخ کو بتائیں گے، گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ شاید دنیا ہماری بات سن لے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید صاحب، میں آپ کی طرف یہی سوال لے کر آنا چاہوں گی. اگر ہم پریکٹیکل گراؤنڈ پہ دیکھیں تو افغانستان کی جتنی آبادی ہے پاکستان کے 2 بڑے شہروں کی جتنی شاید ہو، یا چلیں میکسیمم 3. تو اسلامی ممالک جو اتنے امیر بھی ہیں اور اچھے خاصے ان کے وسائل بھی ہیں، تو کیا وہ سارے مل کر اتنی سی آبادی کو، ویسے تو کہے تو وسائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا فی الفور ریلیف نہیں فراہم کر سکتی؟ دیکھیں، یہ جو OIC کی میٹنگ ہے بیسیکلی پاکستان جس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو میں شاہ محمود قریشی صاحب کو سن رہا تھا جن کا بڑا اہم رول ہے فارن آفس کا. یعنی جو اس کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے، کہ جس طرح ہم نے لیڈ لی اور ہم نے سعودی عربیہ کا کہ ہم اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو اس کا بیسک جو آج وہ شاہ صاحب یہی بتا رہے تھے کہ اس کا مین جو پوائنٹ، مین ایجنڈا ہوگا وہ ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے اس کے اوپر قابو پانا ہے. تو میرا خیال ہے اس پہ تو ہم دیکھیں پہلے سے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کر رہے تھے، لیکن OIC کا خصوصی اجلاس بلانا، یعنی 1980 کے بعد یہ پاکستان پہلی دفعہ ہو رہا ہے افغانستان کے اوپر. تو اس پہ شاہ صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو افغانستان کا وزٹ کیا تو اس میں بھی انہوں نے جو افغان عبوری حکومت کی جو ہے لیڈرشپ اس سے بات کی، اس کو کہا کہ جس طرح دنیا چاہ رہی ہے آپ اس کی طرف دھیان دیں، جس طرح وہ انکلوسیو گورنمنٹ، پروٹیکشن آف وومن رائٹس، پھر وہ چاہ رہے ہیں کہ دہشت گردی ادھر دوبارہ نہ بننے پائے. تو یہ ساری چیزیں شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے بھی افغان عبوری حکومت کے سامنے رکھی. اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر آپ کے ملک میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، آپ ترقی کریں گے. یعنی اگر ہم نے سینٹرل ایشین کنٹریز میں جانا ہے تو افغانستان کا میں امن قائم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ مل کے یعنی اس جو کرائسس ہے اس کے لیے کیا رول پلے کر سکتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی بہت اچھی کوئی اناؤنسمنٹ کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ افغانستان کا ڈیلیگیشن بھی پاکستان میں موجود ہوگا. وہ اپنی جو ہے UN کی رپورٹ جو ہے اس کی بیس پہ اپنی ریکمنڈیشن جو ہے ان اسلامی ممالک کے سامنے رکھے. پھر P5 کنٹریز کے جو اسپیشل ریپریزنٹیو ٹو افغانستان ہیں ان کی شرکت ہوگی. اس کے علاوہ بہت سے اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے نمائندے اس میں شرکت کریں گے. تو یہ پاکستان نے ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے، افغانستان کی گورنمنٹ کو کہ وہ آئیں ایک سالڈ بات کریں. اور جس طرح کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو اپنے مسائل کی طرف زیادہ متوجہ کروانے کی ضرورت ہے دنیا کو، نہ کہ ان کے ابھی جو دیگر مسائل ہیں جس طرح ایکسیپٹنس ہے ان کی حکومت کی. تو میرا خیال ہے یہ اسلامی ممالک کا ایک رول بنتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ویسٹ کا جس طرح ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، تو میرے خیال ہے ٹرائیکا پلاس میں بھی جو امریکہ نے شرکت کی تو اس کے اسی پیش نظر کے کی ہوگی کہ افغانستان کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی دنیا بنا رہی ہے. ابھی بھی اگر P5 کنٹریز کے ریپریزنٹیو جو ہیں اس میں شرکت کریں گے تو اس میں ڈیفینیٹلی ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ اسلامی دنیا کیا کرنے جا رہی ہے، وہ کس طرح افغانستان کی جو ہے مدد کرنے کے لیے سٹیپس لے رہے ہیں. تو اس میں پھر وہ اپنی انپٹ ڈیفینیٹلی شامل کریں گے، اپنی گورنمنٹس کو جو ہے OIC کے ریکمنڈیشن ان کے سامنے رکھیں گے، اور جو وہ فنڈنگ کر رہے ہیں اس میں اضافے کا میرا خیال ہے وہ ان سے مطالبہ کریں گے. ٹھیک ہے جی، امید تو بہت اچھی ہے. اسی پر آگے بات کو بڑھائیں گے، اور مجھے جوائن کیا ہے اس وقت ڈاکٹر محمد الیاس انصاری صاحب نے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے حوالے سے، ان سے بھی ان کا تجزیہ لیتے ہیں. وعلیکم سر. وعلیکم السلام.
जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर OIC के प्रोस्पेक्टिव पे हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, दूरंदेशी है और हकीकत पसंदाना सोच है, वो किसी से छुपी भी नहीं है, वो तो हमें नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म ने बात की है इस्लामाबाद मार्गला डायलॉग से खिताब करते हुए, उन्होंने कहा कि अमेरिका का एलाय होने की हैसियत से हमने बहुत भारी नुकसान उठाया है, जानी भी और माली भी। लेकिन उसके बावजूद भी वेस्टर्न मीडिया जो है वो प्रोपेगेट करता है इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा उनका हिस्सा है, वो उसको ज़रूर उसको प्रोपेगेट करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये कहता रहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल को फौरी तौर पे तवज्जो की ज़रूरत है, नहीं सुना गया, आज नताइज आपके सामने हैं। पाकिस्तान फिर भी आगे आकर OIC के इजलास की मेज़बानी करने जा रहा है। ये इजलास इस वक्त में इन हालात के तनाजुर में कितना अहम है, क्या एक्सपेक्टेशन हम देखें इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है इस सारी सूरत-हाल का, इसका बहुत वसी पस मंज़र है। अफगानिस्तान जो है वो हमेशा से, बल्कि एक तवील अरसे से जिस तरीके से बड़ी ताकतों की आवेज़िश का शिकार रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर सब कुछ होता रहा, उसके नताइज अफगानिस्तान के लिए, अफगान अवाम के लिए तो जो हौलनाक निकले सो निकले ही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में से एक जो है वो पाकिस्तान है। ईरान को भी उसका फ़र्क पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुआ है वो पाकिस्तान हुआ है। वो पहले सोवियत इन्वेजन हो 79 से लेके जेनेवा अकॉर्ड 88 तक की, फिर उसके बाद अगर हम बात करें 2001 अक्टूबर से लेके अब चलें तो ये अगस्त 2021 तक की, तो ये जो पूरा डेकेड जो अमेरिका ने यहाँ पर गुजारा और जो यहाँ की हर चीज़ के हवाले से वो असरअंदाज होकर गया है, इसके असरात अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बहुत अरसे तक भुगतना होंगे अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश रही, शुरू में भी ये कहा गया कि डायलॉग किया जाए, ये इसका सियासी जो हल है वो निकाला जाए। ये अस्करी हल नहीं होगा, ये बहुत पहले से उनको बताया जाता रहा, लेकिन खुद अमेरिकन पॉलिटिक्स के जो अपनी इंटरनल डायनामिक्स हैं उसके अंदर जो है वो जाहिर है कि उनका एजेंडा और मकासद कुछ और थे। और जिस वक्त वो यहाँ से गए तो सिचुएशन ये थी कि जो अफगान मईशत थी उस पर 70% जो है वो उसका इन्हिसार इस बात पर था जो बैरूनी इमदाद थी। अच्छा, अब वो इमदाद जब बंद हुई तो उस इमदाद के बंद होने के नतीजे में अब अफगान हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे जो 3-3.5 लाख के करीब फौज थी, पुलिस थी, उनकी सारी तनख्वाहें अमेरिका दे रहा था। अब बड़ी तादाद में लोग उसमें जो है वो बेरोजगार हो गए। अब वो ज़ाहिर के मईशत के ऊपर बोझ हैं, वो खानदान ज़ाहिर मईशत के ऊपर बोझ हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उसके लिए बैरूनी फंडिंग आ रही थी, वो फंडिंग भी सारी की सारी रोक ली गई। खुद अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी जो भारी रकम जो उसके अकाउंट में होनी चाहिए थी और जो अमेरिका में थी वो तकरीबन कुछ $10 अरब के करीब है, उसे इन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के तनाजुर के अंदर अमेरिका ने उसके ऊपर बंदिश जो है वो आयद कर दी और पाकिस्तान बजा तौर पर मुतालबा कर रहा है कि आपका मतलब वो उनकी रकम अनफ्रीज कर दें, उसके नतीजे में वो अपनी मईशत को कुछ बेहतर कर लें। दूसरे, अफगानिस्तान की मईशत का मामला जो है वो ये है कि जिस तरह का वहाँ का लैंडस्केप है, सरजमीन है, तो ज़राअत जो है उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। ये ठीक है कि वहाँ के जो 60% के करीब 60% के करीब फैमिलीज हैं, घराने हैं, उनको खेती बाड़ी से छोटा मोटा जो है गुजारा हो जाता है, और लेकिन नतीजा ये है कि माल न्यूट्रिशन बढ़ जाती है, माल न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा पूरी नहीं मिल रही है, तो ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, जब ड्राउट आ जाए तो और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर ले दे के पीछे जो है ना वहाँ की मईशत का इन्हिसार जो है ओपियम के ऊपर रह जाता है, अफीम है, हेरोइन है और अब तो उससे बढ़कर मैच है। तो वो सारी की सारी चीज़ें फिर वो एक इंटरनेशनली भी ज़ाहिर है कि इसका एक बड़ा प्रेशर बनता है। ये सारी चीज़ें मिलकर, इन सारे मसाइल के साथ अगर हम मिलकर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि अफगानिस्तान के हालात जो हैं वो बड़े मुश्किलात के शिकार हैं और वजह तौर पे हैं, और अगर उनकी मदद ना की गई इस मरहले के ऊपर तो वो फिर अफगानिस्तान के अंदर लोग ज़ाहिर है कि ड्राउट का शिकार होके, भूख का शिकार होके उनको अल्टीमेटली पड़ोसी ममालिक बखसूस पाकिस्तान का रुख करना पड़ेगा और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी कोई 50,000 टन जो है वीट है और दूसरी अशियाए खुर्दनी जो है वो भेज चुका है, और जिस हद तक हमारे वसाइल हैं उसके अंदर भी हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में OIC जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, UN का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बच्चों के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ जो है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से सार्क इटसेल्फ, जिसको मोदी ने जो है मोदी साहब ने बिल्कुल ही गैर मुअस्सर करके रख दिया, तो वो जो है अगर उसको एक्टिवेट किया जाए तो वो भी एक उसकी मदद कर सकती थी।
OIC دنیا کے اندر سیکنڈ لارجسٹ جو ہے جی وہ تنظیم ہے, تو اس کے کوئی 57 کے قریب ممبرز یا اس کے آبزرورز ہیں, تو وہاں سے کوئی عطیہ میں اگر چیز آتی ہے تو یہ کوئی 2.5-3 کروڑ آبادی والے افغانستان کو بڑی حد تک جو ہے وہ کور کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, اور پاکستان اسی کے لیے کوشاں ہے. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ آپ نے بتایا کہ ظاہر ہے وہاں پر پیسے کی کمی ہے تو اس طرح کے مسائل تو سامنے آئیں گے. جو منجمد اثاثے ہیں جن پر آج جو امیر خان متقی ہیں بوری وزیر خارجہ, انہوں نے بھی کھل کر بات کی. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ان حالات میں افغانستان کو اکیلا نہ چھوڑیں. جو منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی کے پر انہوں نے زور دیا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ منجمد اثاثے جو امریکہ کی طرف سے بحال نہیں کیے گئے ہیں اگر وہ بحال کر لیے جائیں تو کافی حد تک مسائل پر قابو پایا جا سکے گا؟ جی یقینی طور پہ دیکھیے نا, کم از کم اس میں جو یہ خوراک کے حوالے سے بحران ہے, ادویات کے حوالے سے بحران ہے, اس کو تو یقینی طور پہ ٹالا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور وہ یہ کہ ان کا رائٹ ہے. دیکھیے افغانستان کو جنگ کے ذریعے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے برباد کیا ہے, تو اس کی ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری بھی ان کی ہے. دوحہ میں مذاکرات تو امریکہ نے طالبان کے ساتھ کی ہے, پاکستان نے تو ان کو سہولت فراہم پہنچائی تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے وہ افغانستان کے ساتھ رویہ اختیار کیا, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ افغانستان میں بحران پیدا ہوا ہے, اور اس کے کوئی بہت زیادہ امکانات نہیں رکھے جا سکتے کہ وہ رقم انفریز کر دی جائے, افغانستان کو اس کے $10 ارب لوٹا دیے جائیں. اس کے امکانات بہت کم ہیں. دیکھیں ایران کی مثال ہمارے سامنے ہے, جب وہاں پہ ریولوشن آیا اور شہنشاہ کی جو حکومت تھی وہ ختم ہوئی, رضا شاہ محمود, تو اس کے بعد جو اس کے اثاثے تھے ایران کے وہ آج تک منجمد ہیں. اور پھر جب جوہری توانائی کے مسائل کے اوپر مذاکرات ہوئے, ایک تھوڑی سی پیش رفت ہوئی تھی اور اس میں کچھ تھوڑا سا آگے کی طرف بڑھے اوباما گورنمنٹ کے درمیان کے زمانے میں, تو کہا گیا کہ ہم ٹھیک ہے جی وہ رقم آپ کی ریلیز کرتے ہیں, لیکن بعد میں پھر وہ بند کر دی گئی ٹرمپ کے زمانے میں. تو اس لیے اس چیز کا امکان کم ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ ریلیز ہو سکے. ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی. ہمایوں صاحب میں اس سوال لے کر آپ کی طرف آ رہی ہوں کہ انہوں نے بات کی کہ پوست کی کاشت کے حوالے سے, تو جب پہلے طالبان آئے تھے تو انہوں نے اس پہ پابندی لگائی تھی اور کہا تھا کہ اس طرح کی کوئی جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہاں پر نہیں ہوگی. لیکن اب جو ہے کچھ ادارے بین الاقوامی وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی کاشت میں طالبان کے آنے کے بعد کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. آپ اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ نہیں, اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ افغانستان 20 سالوں سے چونکہ حالت جنگ میں تھا, کوئی بزنس کے مواقع نہیں تھے وہاں پہ, کوئی انڈسٹری نہیں تھی, کوئی ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی. تو ایگریکلچر کنٹری ہے وہاں پہ, یا وہاں پہ فروٹ ہوتے ہیں یا فارمنگ ہوتی ہے, اور فارمنگ میں جو پاپی کلٹیویشن تھی یہ سب سے لوکریٹو تھی. اگر آپ جو امریکہ کی رپورٹ ہے سگار کی, اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن کی رپورٹ ہے 2021 کی, اس میں انہوں نے بتایا کہ 2002 سے لے کے جب سے طالبان نے وہاں پہ ریزسٹنس شروع کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کریں گے, اس وقت سے امریکہ نے $9 بلین لگائے ہیں کاؤنٹر نارکوٹکس کے اوپر افغانستان کے اندر. اور وہ کرتے کیا تھے کہ جہاں پہ پاپی کلٹیویشن ہو رہی ہے وہاں پہ فارمرز کو کنونس کیا جا رہا تھا کہ آپ یہ نہ لگائیں, اسی جگہ پہ گندم لگا لیں, اس کی جگہ پہ مکئی لگا لیں. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پر اسکوائر فٹ جو پاپی کا ریونیو آتا تھا اور اس کے گندم کا تھا, تو وہ ایٹ لیسٹ اگر میں مطلب فگرز کریکٹ نہیں بتاؤں تو وہ میرا خیال ہے کوئی 200-300 یا 500 گنا زیادہ تھا. تو ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں تھا. ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے یہی یو این کی جو ہے یو این او ڈی سی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2020 میں طالبان نے $460 ملین کے قریب ریونیو جنریٹ کیا پاپی سے. تو یہ ایک سورس آف ریونیو تھا. جب آپ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا, تو اس سے ابھی جو اگر آپ دیکھیں جو اوپیٹ ہے افغانستان میں وہ 1.8 سے لے کے مختلف جو اس کی وہ ہیں $2.7 بلین پر اینم جو ہے وہاں سے ریونیو آتا ہے, جو کہ افغانستان کا تقریباً 11% جی ڈی پی کا حصہ ہے. اب ان کو اس چیز سے ختم کیسے کرنا ہے؟ آپ نے الٹرنیٹیو دینے ہیں وہاں پہ طالبان کو, اور جو عوام ہے ان کو الٹرنیٹیو دینے. وہ الٹرنیٹیو ان کو کیسے ملیں گے؟ جب وہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب وہ بینکنگ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, جب وہاں پہ انڈسٹریز لگیں گی, وہاں پہ ٹریڈ روٹس بنیں گے, پاکستان سینٹرل ایشیا کنیکٹیوٹی کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں ایران کے ساتھ, یہ ہوگا. تو یہ وہ لوگ یہ نہیں کریں گے. اب اگر ان کے پاس آپشن نہیں ہوگی
تو الٹیمیٹلی یہی ہوگا کہ وہ کلٹیویشن جو آپ کہہ رہی تھی کہ وہ بڑھ رہی ہے وہ اور بڑھے گی, اور دنیا پھر اس کے اوپر جو کاؤنٹر نارکوٹکس کے اوپر پیسے لگا رہی ہے وہ لگائے گی. تو یہ بیسکلی ایک بڑا وشیس سرکل ہے. اس پہ جو ہے نا اب ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو انکریج کرنے کے لیے وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کا کوئی طریقہ کیا جائے, وہاں پہ ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کنیکٹ کیا جائے. یو این نے اپنی بہت ساری یونائٹڈ اسٹیٹس نے جو ہے بیسکلی جو ہے کانگریس کے اندر بھی کچھ اس قسم کی ریزولوشن پاس ہوئی ہیں کہ جو افغانستان کے اور پاکستان کے بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ ریکنسٹرکشن اکنامک زونز بنائے جائیں. آپ ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان کو آپ ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں, ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو ان کے پاس آپشن یہی رہ جائے گی. اور یہ مطلب انفارچونیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے آپ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پاپی کلٹیویشن اور بڑھے گی. بالکل ٹھیک. اچھا سعید صاحب, یہی ساری صورتحال جیسے وہ بتا رہے ہیں کہ پوسٹ کی کاشت کی کلٹیویشن کی ظاہر اضافے کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر کوئی اور ان کے پاس الٹرنیٹو نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال اسی طرح سے ہے اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے وہاں پر, تو جب وہاں پر گورنمنٹ کمزور ہوگی اس صورتحال میں, جب یہ انسانی المیہ بڑھے گا, ظاہر سی بات ہے وسائل نہیں ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, آپ کو نہیں لگتا اس ساری صورتحال میں پھر داعش جس کی بہت بات کی جاتی ہے, جس کے بارے میں جو امیر خان متقی ہیں عبوری وزیر خارجہ, انہوں نے بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ملک کے مختلف حصوں میں موجود ہے لیکن ہمارا ہولڈ اسٹرانگ ہے. تو اس صورتحال میں جب حکومت کمزور ہوگی تو وہ زور پکڑیں گے اور پھر خطہ دوبارہ عدم استحکام کی طرف جائے گا, یہ بہت بڑا ڈینجر نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے نا امریکہ سمیت دنیا کا جو ہے نا دو طرفہ دو قسم کا رویہ ہے, یعنی افغانستان کو لے کے نا ڈبل سٹینڈرڈ, یعنی ڈبل سٹینڈرڈ ہیں اس کو اگر ہم انگلش میں کہیں تو. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو کہتے ہیں پوسٹ کاشت نہ کریں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے نہ بنے, تیسری طرف آپ دیکھیں تو آپ ان کے ساتھ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. وہ ابھی یعنی دہشت گردی کو جس طرح طالبان نے پچھلے 3 ماہ میں قابو کیا ہے, کنٹرول کیا ہے, میرے خیال اس کی مثال ابھی آپ رپورٹس دیکھ لیں یو این کی, یعنی ان کے آنے سے پہلے 300 سے زیادہ جو رپورٹ ہوئے تھے, بلاسٹ ہوئے تھے پورے افغانستان میں, ان کے آنے کے بعد میرا ہارڈلی 8 سے 10 ہوئے ہیں, اور ابھی تک 400 جو لوگ ہیں دہشت گرد جو تھے اس کے داعش کے, وہ ابھی سرنڈر کر چکے ہیں, انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, وہ افغانستان کی بری حکومت کے ساتھ آ کھڑے ہیں. یہ ننگرہار میں ہوا ہے جدھر سب سے زیادہ جو ہب ہے داعش کا اس وقت سمجھا جاتا ہے افغانستان میں. تو میرا خیال ہے آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, یعنی اینٹی نارکوٹکس کی آپ بات کرتے ہیں, پوسٹ کی اسمگلنگ روکنے کی آپ بات کرتے ہیں, اس پہ پالیسیز بناتے ہیں, لیکن جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو آپ اگر ساتھ نہیں بٹھائیں گے, ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ان کو اعتماد میں نہیں لیں گے, تو یہ افغانستان جیسے ملک جو ہیں وہ پھر یہی کریں گے. ان کے پاس وسائل کی انتہائی کمی ہے, لوگ ان کے ابھی جو ہے ایٹ سٹیکس ہیں, ان کی جو لائفز ہیں, تو ان کو اب ان کے پاس تو کوئی اور چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ وہ پوسٹ کی کاشت کریں, اس سے وہ انکم جنریٹ کریں اور اپنے پیٹ پالیں. ان کے پاس آپشنز کم ہوتی جائیں گی اگر دنیا ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی, ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیں گے. اور آپ پینٹس جو ہیں ان کو دے رہے ہیں اس کی امدادی رقم کی مد میں, اس پہ بھی آپ ان کے ساتھ مختلف قسم کی ڈیمانڈز کر رہے ہیں, مختلف قسم کے چیکس رکھے ہوئے ہیں. اور دوسری یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ابھی کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے, ابھی ان کے پاس ان کی حکومت اتنی سٹرانگ نہیں ہے کہ جن کے ساتھ وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کوئی قرض لے سکیں, کوئی ان کے ساتھ اپنی ڈیمانڈ رکھ سکیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں یہ سر اٹھائیں گے, اور یہ پھر ان کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ذرا کوئکلی بتائیے گا اس بارے میں, طالبان کی ریکگنیشن کا بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے کہ جب تک ان کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا مسائل جوں کے تو ہی رہیں گے. ہم نے دیکھا جب طالبان پہلی دفعہ آئے تھے تو اس وقت بھی 2-3 کنٹریز ایسے تھے جنہوں نے ان کو قبول کیا تھا, سعودی عرب تھا, پاکستان تھا اور UAE تھا. تو اب ریکگنیشن میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں ریکگنائز کرتے اس کو؟ حقیقت تو ہے نا طالبان کی موجودگی. جی ان کی حقیقت ہے, انہی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے, انہی کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں امریکہ جو ہے اس دلدل سے باہر نکلا, تو اس حقیقت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا. اب چونکہ بات یہ کہ شکست جن کے ہاتھوں کھائی, اب وہ ان کو ترقی کرتا ہوا کیسے قبول کیا جائے, انہیں انا کا مسئلہ آ جاتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ یہ اس کے پولیٹیکل ڈائمینشنز بھی ہیں اس علاقے میں, اس خطے کے اندر جو ریجنل پالیٹکس ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے. چین کا انٹرسٹ ہے یہاں پر, رشیا کے سٹیٹس یہاں پر موجود ہیں, تو مخالفت کے اندر انڈیا کے سٹیٹس یہاں پر موجود ہیں. تو یہ سب طاقتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کوشاں ہیں. تو اس لیے چین کی امریکہ کے ساتھ جو ایک کولڈ وار سی سٹارٹ ہو چکی ہے, روس کے ساتھ اس وقت امریکہ اور یورپ کا جو رویہ یوکرین کے مسئلے کو لے کے چل چکا ہے, کھڑا ہو چکا ہے. ان سارے معاملات کو اگر آپ عالمی سطح پہ سامنے رکھیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ اس کو ایک کارڈ کے طور پہ پلے کرے گا, اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہے گا اپنے یورپی اتحادیوں کے ساتھ مل کے, اور وہ اپنی شکست جو ہے اس کی نفسیاتی سزا جو ہے
وہ دینے کے لیے یہ اس طرح کے حربے استعمال کرتا رہے گا، ریکگنائز نہ کرے. ٹھیک ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اپنا تجزیہ آپ نے ہمارے سے شیئر کیا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ساتھ رہیے گا. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا، مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا، دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہم بات کر رہے تھے ڈرون کے حوالے سے، اور میں نے آپ کو اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ جب کابل میں ایویکویشن کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت امریکہ کی جانب سے ایئر اسٹرائک کی گئی، اور اس ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک امدادی کارکن کی پوری فیملی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی، جاں بحق ہو گئی، اس میں 7 بچے بھی شامل تھے. تو ہمارے صاحب میں آپ کی طرف آؤں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ امریکہ نے اس پر فی الفور کہا تھا سوری، ہم سے مسٹیکنلی ہو گیا، تو یہ سوری کہنا 10 جانوں کے لیے جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، بالکل جسٹیفائی نہیں ہے، بلکہ مطلب اٹس ریڈیکولس. اور یہ ابھی کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بے تحاشا ڈرونز افغانستان پاکستان بارڈر کے اوپر جو ہے 2004 سے انہوں نے شروع کیے. اس کو پورا جو یو این کے اسپیشل رپورٹیر ہیں آن ہیومن رائٹس، انہوں نے اس کو اللیگل قرار دیا. یہ بیسکلی ڈرون کا جو استعمال ہے یہ ایسی ہے کہ آپ خود ہی جج ہیں، آپ خود ہی جیوری اور آپ خود ہی ایگزیکیوشنر ہیں. کوئی ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے جس میں آپ نے کہا کہ جی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، اس پہ آپ نے اس کو لاک ان کیا اور اس کو مار دیا. بعد میں پتہ چلا کہ جی وہاں پہ کوئی شادی ہو رہی تھی، کوئی بچے تھے، کچھ کہیں جگہ انہوں نے 40 بندے مارے، کہیں جو اس طرح. اور یہ جو آخری اٹیک جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں 29 اگست کو ہوا، اور یہ ان کا ایک اپنا ایک افغان جو وہ تھا زمری احمدی ان کا نام تھا، اور ایک یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک ادارہ ہے NEI، اس کے ایک یہ رکن تھے، اور جو اپنے بچوں کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے جس میں 7 بچے وہ، اور ایک بائی پاسر جو ہے اس کی بھی ڈیتھ ہوئی. جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو اسپوکس پرسن ہیں ایک جان کربی، انہوں نے کہا اور اسٹیٹمنٹ دی ابھی جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں جان آسٹن جو ہیں، آسٹن لائڈ، ان کو ایک ہائی لیول کا ایک جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے ریویو
جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی ریکمنڈیشن آف اکاؤنٹیبلٹی نہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے علاوہ کہ یہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی، کوئی ایڈیشنل میجر آف اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت نہیں، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ اٹس ناٹ اسٹرانگ انف کہ کوئی اور اکاؤنٹیبلٹی کے میجر ہیں۔ اس پہ جیسے انہوں نے کیا تو انہوں نے سپٹمبر میں ایک ایئر فورس کے لیفٹنٹ جنرل تھے جنہوں نے اس کے اوپر انکوائری اپنی بنائی، لیفٹنٹ جنرل سیمی سیڈ جو ہیں، اور انہوں نے جو رپورٹ بنائی اس کو 2 اور لیفٹنٹ جنرلز نے ریویو کیا، ایک جو سینٹ کام کے ہیڈ ہیں اور ایک ان کے اسپیشل آپس کے لیفٹنٹ جنرل ہیں، انہوں نے ہیڈ کیا، اور انہوں نے اس رپورٹ کے اندر بجائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ حالات خراب ہیں اور اس کا ایک میکینزم بننا چاہیے، انہوں نے کہا کہ فیوچر کے جو ڈرون اٹیکس ہوں گے اس میں آپ کو اے بی اینڈ سی دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے کسی ایڈیشنل میجر کا ذکر نہیں کیا، اور بڑی جو مطلب مذاقہ خیز کہ مطلب زندگی کی افغان لائف کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ پروسیجر آف جو ہے بریک ڈاؤن ان پروسیجر ہوا ہے اور ایگزیکیوشن ہوا ہے، اور پروسیجرل ایونٹ ہے اس میں بریک ڈاؤن ہوا ہے، اور نو ریزلٹ آف نیگلیجنس، ناٹ اے ریزلٹ آف مس کنڈکٹ اینڈ ناٹ پور لیڈرشپ۔ اب یہ اگر آپ ان رپورٹوں کو پڑھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے جو افغان لائف تھی یا وہ جو بچے مرے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جنگل میں جا رہا ہے اور کوئی جانوروں کی ڈیتھ ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اس میں آپ نے مارنے کا طریقہ آئندہ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے مارنا چاہیے، ایگزیکیوشن ہونے میں جو طریقے ہیں اس میں کیا ہونے چاہیے۔ انہوں نے اس لائف کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اور پھر اس کی کمپنسیشن کا جو ہے جو اس کے این ای آئی کے پریزیڈنٹ ہیں اسٹیو کون ہیں، ان کے ساتھ ایگزیکیوشن ہو رہی تھی۔ انہوں نے پچھلے ہفتے ایک رپورٹ آئی واشنگٹن پوسٹ کی یا نیو یارک ٹائمز کی جس کے اندر لکھا کہ سیریا کے اندر ایک اسپیشل یونٹ ہے جو ڈرون اٹیکس کے اوپر کرتا ہے، مطلب اس کی پروسیجر کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہیومن لائف کی کوئی ویلیو نہیں، کولیٹرل ڈیمیج کو تو وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے مطلب چلتے چلتے فٹ بال کو انہوں نے کک مار دی۔ تو یہ جو ہے نا لیڈر آف دی فری ورلڈ، لیڈر آف دی ہیومن رائٹس جس کو ہم ساری دنیا سمجھتی ہے، ان کے جو فوج ہے، ان کی جو انٹیلیجنس ہے، ان کے جو ایئر فورس ہے، ان کے جو اسپیشل آپس ہیں، ان کے ہائیسٹ لیول کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ دا ویلیو آف ہیومن لائف ان افغانستان۔ دس از موسٹ انفارچونیٹ، اس پہ تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، یو این کر سکتا ہے وہ کرے، بلکہ ابھی پچھلے دنوں اگر آپ کو یاد ہو تو افغانستان میں پروٹیسٹ ہوا کافی دیر تک، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹریبیونل بننا چاہیے جو کہ دیکھے کہ جو نیٹو کے اور امریکن سولجرز وہاں پہ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 20 سال میں، ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، نیگلیجنس ہوئے، تو دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ یہاں پہ بھی جنیوا کنونشن کا ذکر کیا جائے، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے، وہ کوئی نہیں ہو رہی، اور ہم گفتگو کیا کر رہے ہیں کہ 1 ٹریلین 2 ٹریلین لگانے کے بعد افغان جو ہیں آج وہ بالکل بے حسی کا وہ نشانہ بنے، حکومت جو خود ایک ایگریمنٹ کے ساتھ آئی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے، اور ہم منتیں کر رہے ہیں کہ ان کے پیسے انفریز کر دیں تاکہ یہ جو سردیاں یہ گزار لیں۔ مطلب یہ ایک بڑی ہی بالکل انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ نقی صاحب میں آپ کی طرف اسی حوالے سے آنا چاہوں گی، کون اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا امریکہ اور نیٹو کو؟ کوئی ایسی پاور ان سے ابو ہے؟ کیونکہ یہ تو خود ہی وکیل ہیں، خود ہی منصفی ہیں، خود ہی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ ڈرون کی ایکیوریسی کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ بڑا ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، بڑا ایکوریٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گناہ بھی اس میں مارے گئے ہیں، تو ان کو اکاؤنٹیبل کون ٹھہرائے گا؟ ساری دنیا کو یہ اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں۔ اس میں جو ایکسکیوز دیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مواصلاتی نظام میں خلل اور بمباری کی شناخت اور تصدیق کے عمل میں خرابی کا علم ہوا ہے، یعنی یہ ایک نیگلیجنس ہوئی ہے، اس پہ آپ یعنی آپ کے جو ٹاپ لیول کے آپ کے جو ہیں عہدیداران وہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ اب ایک ہی فورم ہے دنیا میں، یو این میں ہے، یونائٹڈ نیشن کا، تو اس پہ بھی یعنی وہ انفلوئنس جو ہے وہ امریکن لابیز بڑی تگڑی ادھر کام کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال یہ جو ہے یہ ایسے ہی بس وہ جو کمپنسیٹ کا انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا اس فیملی کے جو باقی لواحقین ہیں کہ ہم کمپنسیٹ کر دیتے ہیں، ان کو امریکہ میں شفٹ کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی مضحکہ خیز چیز ہے کہ آپ 10 جانوں کو جو ہے ان کو مار دیا ہے اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے اور ہم ان کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی جو ہے ایک زیادتی ہے، یہ ہیومن کی جو انسانی جانوں کی جو ہے وہ قدر جو ہے وہ یعنی یہ ویسے تو چیمپئن بنتے ہیں پوری دنیا میں، لیکن اس طرح کے جب حالات ہوتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے کوئی واضح جو ہے ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی انویسٹیگیشن بنائی جائے۔ جانوروں کے حقوق پر بھی مظاہرے ہوتے ہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن اس طرح کے جب ان کے واقعات، اس طرح کی جب رپورٹنگ، اس طرح کی جب چیزیں ان کے اپنے ادھر سے نکلتی ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یعنی اپنی رپورٹس میں کہہ دیں کہ وہ نیگلیجنس ہو گئی ہے تو اس پہ ہم اب کیا ہو سکتا ہے، شرمندہ تو کم از کم ہو جائیں، باقی تو چلیں پھر اب
اس دنیا میں وہ جو سوری کہہ دیا انہوں نے. سوری اس طرح کیا, یعنی سوری جس طرح آپ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک ٹائم پہ جو ہے ڈرون اٹیک جو پاکستان میں ہو رہے تھے ان کے خلاف پوری کیمپین چلائی تھی, تو آپ کا سوری کہنا یعنی آپ کا جو ایک ٹاپ لیول کی آپ کی لیڈرشپ ہے وہاں سے کوئی بیان آنا چاہیے تھا. آپ کم از کم ان کے لیے کوئی ایک تقریب ہی کر دیتے, جس طرح ہم نے پاکستان نے ابھی جو سری لنکن والا واقعہ ہوا ہے, ایک ہم نے اونرشپ لی ہے اس واقعے کی, اس پہ ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے, ان کو سزائیں دی ہیں. تو آپ تو ماڈرن ورلڈ ہیں, آپ کی طرف سے کیوں نہیں اس طرح کے سٹیپس لیے جاتے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں یہ سسٹم کی خرابی تھی تو یہ ڈرون ہو گیا تو اب ہم ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اور ہم وہ ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. تو جو ان کے لواحقین ہیں ان کو آپ کمپنسیشن نہیں چاہیے, ان کو وہ لوگ چاہیے, ان کے لیے جسٹس چاہیے جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے آپ کو جسٹس دینا چاہیے, کیونکہ آپ سیلف کلیم چیمپئن ہیں اس دنیا کے ہیومن رائٹس کے, اور افغانستان میں جتنا آپ نے 20 سال میں جس طرح اپنے لوگوں کا خیال رکھا ہے, $2 ٹریلین سے زیادہ آپ نے اپنے لوگوں پہ انویسٹ کیا ہے, اپنے لوگوں کی لک آفٹر کرنے پہ لگائے ہیں, اس کے مقابلے میں بہت کم اب افغانستان کے لوگوں کو ضرورت ہے. اس کی طرف بڑھیں, ان کی طرف دیکھیں اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی تیاری کریں. صاحب جو پینٹاگون نے پرومس کیا ہے کہ ان کو کمپنسیشن دی جائے گی اور ان کی فیملی ممبرز کو اور باقی جو NEI کے ممبرز ان کو ریلوکیٹ کیا جائے گا, اس پہ بھی جب NEI کے جو پریزیڈنٹ ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک گفتگو از ان فکس, کہ وہ ڈٹرمن نہیں کر پا رہے کہ کس کو ریلوکیٹ کریں گے اور کس کو نہیں, کیونکہ آفیشلی ان کے پاس ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ان کی فیملی کو کیسے ریلوکیٹ کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں خان صاحب, یعنی یہ بے حس لوگ ہیں, بے حس, یعنی اپنے مقاصد تھے تو آپ ادھر تھے. میں یہی بات کر رہا ہوں جس طرح اپنے لوگوں کو آپ نے لک آفٹر کرنے کے لیے $بلین جو ہیں وہ لگائے ہیں, تو افغانستان کے لوگوں کو اب آپ کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ سامنے آئیں. جدھر آپ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے, یعنی آپ نے دن دہاڑے ایک اٹیک کیا, لوگوں کو مارا, اس پہ بھی آپ شرمندہ نہیں ہو رہے, تو اس سے زیادہ بے حیثی کیا ہوگی؟ جو ڈرون ہے اس کی لیگیلٹی کے اوپر بہت بڑے جو ہے نا ایشوز اٹھائے گئے ہیں. پاکستان سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی کیمپین ہوئی, کیونکہ پاکستان بھی اس کا بہت بڑا وکٹم ہے, اور اس کو چلاتا ہے CIA. اور CIA از سیولین انٹیلیجنس ایجنسی جو کہ اپنے ملک کے, اور وہ جنگ حالت جنگ میں نہیں ہے, وہ جنگ میں پینٹاگون ہے جو باہر جا کے لڑ رہا ہے. اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے. یون کے جو اپنے اسپیشل رپورٹر ہیں وہ اس کو بتا چکے ہیں کہ لیگل, وہ ڈرون اٹیک کی کہانی جو دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اس طرح کے کئی یعنی 20 سال میں ہوں گے جو بے گناہ لوگوں کو, شہریوں کو انہوں نے ایسے ہی شک کی بنا پہ اٹیک کر کے ان کو بیچاروں کی زندگی ان کی ضائع کی. یہ تو وہ ہے جو سامنے آ گئی, اس پہ بھی وہ عمل کرنے کو یعنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تیار نہیں. اور ہیومن رائٹ کا چیمپئن امریکہ وہ ہے جو گنتانمو میں بھی اپنا وہ پریزن چلا رہا ہے کتنے 30 سالوں سے. ابو غریب کے اندر بھی جو ہے ان کی جو ایکٹیویٹیز پوری دنیا کے, اور افغانستان کے بغرام کے اندر بھی جو ہے نا ان کی, یہی وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے جس کا دنیا دیکھ بھی رہی ہے, جس کا دنیا سامنا بھی کر رہی ہے. ٹاپک کو ذرا آگے لے کے جاؤں گی اور بات کروں گی ڈائریکٹر آف سینٹر فار ہیومینیٹیرین ہیلتھ ایٹ جانس ہاپکن یونیورسٹی کے ہیں ڈاکٹر پال. سر انہوں نے ہمارے صاحب میں آپ کی طرف اگر آؤں تو انہوں نے صحت سے ریلیٹڈ بڑی خوفناک مسائل کی جانب نشاندہی کی ہے. انہوں نے پرسنل وہاں وزٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جو حالات میں وہاں دیکھ کر آیا ہوں وہ انتہائی دل دہلا دینے والے ہیں, اور ان کا جو صحت کا نظام ہے ان کے مطابق بالکل کولیپس کر چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں, نہ ہمارے پاس ادویات ہیں, نہ ہمارے پاس آلات جراحی ہیں, تو ہم تو بالکل خالی ہاتھ ہیں, تو ہم کس طرح سے تنخواہیں مل رہی ہیں ان کو, بالکل نہ تنخواہیں ہیں ان کے پاس. تو یہ ساری صورتحال جو ہے فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر جو صحت کا نظام ہے؟ صحت کا نظام تو ہے ہی نہیں وہاں پہ. 3 اسپتال ہیں جو ایک پاکستان نے بنا کے دیے, جو جناح اسپتال کابل میں ہے, اس کے علاوہ 2 اسپتال ہیں ایک ہرات میں. اور آپ 20 سال لگائے ہیں امریکہ نے یہاں پہ جنگ کرتے ہوئے, نیٹو کے جو ہے 60 ممالک جو ہے ان کے ساتھ مل کے, اور اس میں جو ہے 30 ممالک, اور اس کے ساتھ انہوں نے $1 ٹریلین اس کی ریکنسٹرکشن پہ لگایا ہے. یہ مثال ہم اکثر اپنی سیاست کے اندر دیتے ہیں کہ ہماری جو بہت سارے لیڈر آف اپوزیشنز ہیں وہ باہر اپنا علاج کرانے جاتے ہیں, حکومت کر کے انہوں نے بنایا. امریکہ نے $1 ٹریلین لگایا یہاں پہ. اگر وہ ایک اچھا اسپتال نہیں بن سکا, اچھا اس کو تو چھوڑ دیں, اس جنگ کے دوران بھی بہت بڑا الزام جو پاکستان پہ لگتا تھا کہ اکثر جو وہاں کے وہ ہیں طالبان ہیں ان کو پاکستان میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہاں پہ اسپتال نہیں تھا, یا وہ انڈیا چلا جاتا ہے, یا سینٹرل ایشیا جاتا ہے, یا ایران جاتے. تو یہ آپ کو اس نظام کا بتا رہا ہے کہ اتنے پیسے لگانے کے بعد وہاں پہ انفراسٹرکچر کوئی نہیں. تنخواہیں تو بڑی بعد میں آئیں گی, جو کہ انہوں نے ایک میگر سا سسٹم بنایا اس کی بھی وہ تنخواہیں نہیں دے سکتے. دوائیوں کا آپ ذکر کر رہی تھی, جو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ گئے جان ہاپکنس کے,
انہوں نے ایک بڑی بلیک پکچر پینٹ کی کہ گلوز نہیں ہے جو ایک بڑا بیسک ہوتا ہے، اور ٹیشو پیپر کے ساتھ جو ہے نا وہ جو اس کا ویسٹ ہے اس کو وہ ڈسٹ بن میں پھینک رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ ڈسٹ بن میں بھی کہیں ہوگی، کہیں باہر ہی پھینکا جا رہا ہوگا. تو اس حالت میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ سیکنڈ، تھرڈ اور فورتھ ویو جو آ چکی ہے کووڈ کی، بالکل اس کے اندر آ رہی ہے، اور اس کی کیا ریپریکشن ہو سکتی ہیں. 4 یا 5 بیماریوں کو انہوں نے بتایا کہ میزلز ہے اور 3 اور بیماریاں ہیں. میزل کا وہ کہہ رہے ہیں آؤٹ بریک وہاں پر وہ دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں لوگ، وہاں پر پیشنٹس موجود ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر میس مائگریشن ہوتی ہے تو یہ رکے گا نہیں. اور یہ جو اومیکرون ہے جو ایک اس وقت بہت خطرناک صورتحال جو اس کو یو این بھی کہہ چکا ہے، اگر وہ ایران میں جاتا ہے، وہاں سے پاکستان میں آتا ہے یا سینٹرل ایشیا میں جاتا ہے تو اس کا سپریڈ بہت بڑا ہوگا اس خطے میں. افغانستان سے ڈائریکٹ بھی، یعنی کہ ابھی تو ان کی آمد و رفت ہمارا کھلی ہوئی ہے، وہ ادھر سے بھی آ سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ جو میں بڑی بلیک پکچر دیکھ رہا ہوں، اور اس میں چند ممالک ہیں جو اس کی ہیلپ کرنے کو تیار ہے، جس میں پاکستان ہے، سینٹرل ایشین کنٹری، اور چائنا ہے جس نے بھی جو ہے وہ ویکسینیشنز کی ان کو 1.6 ملین کی قریب ڈوزز بھیجی ہیں. اور ڈوزز بھی ان کے لیے ہیں جن کو سمجھ ہو کہ ڈوزز لگانی ہے. وہاں پہ لیول آف ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے، لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف میڈیسن ہے وہ پتہ ہے، اویئرنیس نہیں ہے اویئرنیس لوگوں نہیں میں بالکل. تو وہ ان کا استعمال کیا کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر سچویشن بن چکی ہے. بالکل. نوخیر صاحب میں اسی حوالے سے آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. فضائی سروسز مکمل طور پہ فعال نہیں ہیں، طبی امداد کی وہاں پر شدید قلت ہے. آپ وہاں پر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے طبی امداد کو وہاں پر ممکن بنایا جا سکتا ہے تاکہ جب آپ گراؤنڈ پہ جو انسان جائے گا اس کا تجزیہ اور جو باہر رپورٹنگ جو ہو رہی ہے اس پہ جو وہ رپورٹ بنے گی اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو کل بھی ہم یہی کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ دنیا کے ساتھ رابطہ کرے، ان کو کنونس کرے کہ اپنے جو ان کے ایمبیسیز ہیں ان میں اپنی اس کو ری ایکٹیو کریں، اپنے سٹاف کو بھیجیں، ان کے مسائل آگے دیکھیں کس قسم کے ہیں. جس طرح یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی رپورٹ کی، بڑی دنیا کو جگانے کے لیے بڑی ایک خوفناک رپورٹ ہے کہ اس در مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہو چکی ہیں. اور وہ دیکھیں ہسپتالوں میں بیسک جو ہے چیزیں جو ہونی چاہیے، آلات جراحی، وہ نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں جو بغیر تنخواہ کے، جو بغیر جو ہے ان کے جو ضروری اشیاء ہیں جو آپریشنز کے لیے، اس کے بغیر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ کس طرح کی جو ہے دنیا کو رپورٹس چاہیے افغانستان میں کہ حالات بہت بدتر ہونے جا رہے ہیں، کافی حد تک تو خراب ہو چکے ہیں. ہیومنٹیرین کرائسس جو ہے اس کے ساتھ یہ سارے کرائسس جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی بھی یعنی یہ کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس سے پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو افیکٹ کرے گی. تو میرا خیال ہے ہم اسی لیے پاکستان کی پہلے دن سے 15 اگست کے بعد یہ ایفرٹس رہی ہیں، ہر فورم پہ جا کے ایفرٹس رہی ہیں. ہم کئی جو ہیں ہوسٹ کر چکے ہیں کانفرنسز. ہم کئی دفعہ لوگوں کو اپنا پلیٹ فارم جو ہے پاکستان اپنا بلا کے ان کو کہہ چکا ہے کہ آپ خوددار افغانستان کی طرف دیکھیں. ابھی OIC کا بھی مقصد یہی ہے، اس میں بھی جتنے ہم P5 کنٹریز کے ریپریزنٹیو کو بلا رہے ہیں تو ہم یہی اس طرح کی جو رپورٹنگ وہاں سے ہوئی ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ ان کے سامنے رکھیں گے. پھر افغانستان کے جو طالبان کی جو عبوری حکومت ہے ان کو بھی میرا کافی حد تک ریئلائز ہو چکا ہے کہ چیزیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بغیر نہیں چل سکیں گی، دنیا کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکیں گی. اچھا، اسی سلسلے میں اگر میں بتاؤں آپ کو تو عبوری وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے ایک انٹرویو دیا اور مغربی ممالک کو خاص طور پر انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ جو آپ ہم سے توقعات رکھتے ہیں ہم اس کی طرف گامزن ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا وقت چاہیے. اور خاص طور پر انہوں نے کہا کہ خواتین کے حقوق کی آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے ان کے وراثت کے حقوق کی بات کی ہے، تعلیم کے لیے ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں، نوکریوں کے لیے ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ تعلیم جو ہے اور صحت کے شعبوں میں بھی ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس سے پہلے وہاں پر بتوں کی حفاظت کے لیے کوئی اقدامات نہیں تھے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دہشت گردی پہ قابو پایا گیا ہے. خونریزی کا جو بہت بڑا واویلا مچایا جا رہا تھا کہ جب طالبان برسر اقتدار آئیں گے تو وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے. ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کو یقینی بنایا جا رہا ہے. داعش کو پھلنے پھولنے سے روکنے کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قدم آپ بھی تو آگے آئیں، ہماری کوششوں کو تھوڑا سا تو ریکگنائز کریں، اس بات کو ہمیں اس بات کا کریڈٹ تو دیں کہ ایٹ لیسٹ ہم کچھ تو کر رہے ہیں نا وہاں پر. تو آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی فلیکسیبلٹی عالمی برادری کی جانب سے فی الفور آنی چاہیے بھائی صاحب؟ میرا خیال ہے فی الفور تھوڑی نہیں زیادہ آنی چاہیے. جو طالبان نے 15 اگست سے آ کے کافی سارے اقدامات کیے اور آپ نے ان کا تقریباً کافی سارا کو ذکر بھی کر دیا. یہ ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے. ایک ایسی حکومت جو کہ 8-10 سال پہلے جب رہی تو انہوں نے اس قسم کا کوئی کام نہیں کیا. وہاں پہ پاکستان بلکہ وہ واحد ملک تھا جو کہ ان کو پیسے دینا چاہ رہا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول کھولے جائیں، انہوں نے انکار کر دیا. بامیان کے بدا جب وہ توڑنے کی کوشش کر رہے تو ہم نے ان کو منع کیا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. اس طرح کے اور بہت ساری واقعات ہیں. اب طالبان نے آ کے کابل کے اندر میوزیم جو ہے اس کو اوپن کیا ہے.
جو بامیان میں ان کو محفوظ کر رہے ہیں۔ محفوظ کیا، اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو کلچر سے ریلیٹڈ ہیں، بہت سارے تعلیمی ادارے کھولنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن وہ تب کھولیں گے جب ان کے پاس پیسے ہوں گے۔ ان کی طرف سے یہ سٹیپ بڑا اچھا ہے، لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ طالبان کی ہے، انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، کون سے ایسے وہ اقدامات کر سکتے ہیں جو کہ ویسٹ پرٹیکولرلی امریکہ کو قابل قبول ہوں، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کا رول جو آپ نے اس ہم میڈیکل ایمرجنسی کے پوائنٹ آف ویو سے کریں، ہم نے ان کے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویزاز تھے اس کے اوپر ہم نے سیکیورٹی کی وہ ہٹا دی، ہم نے بہت جو ہے کچھ کیسز پہ تو ایسے تھا کہ آپ کو بچے ہیں یا اولڈ ایج کے، ان میں ویزا کو بھی ہم نے ریموو کر کے ان کو آنے دی اگر میڈیکل ایمرجنسی ہے۔ میرے خیال ہے اس OIC کی میٹنگ میں دو چیزوں پہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ایک ہیلتھ ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اور دوسرے فوڈ ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں شاید ہمیں جو ہے نا ایک ہیلتھ کوریڈور کا اناؤنس کرنا چاہیے، انکلوڈنگ چائنا، انکلوڈنگ ویسٹ، ان کے بارڈر کے اوپر ہمیں جو ہے نا، ہم نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ چائنا نے کس طرح جو ہے نا 7 سے 8 دنوں میں ایک بڑے بڑے ہسپتال بنا دیے، تو میرا خیال ہے اگر ہم بارڈر کے اوپر 4-5 جگہوں پہ ایران پہ، منسٹر جو تھے پچھلے دنوں پاکستان میں تھے، ان کی جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بڑی اچھی میٹنگز ہوئی، اور PPMA پاکستان فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے بڑے اچھے جو ہیں اقدامات کیے جا رہے ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے بھجوا دی ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے طرف ہر چیز کو لے کے جانا اور پاکستان کی طرف دیکھنا یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی۔ ہم تو ایک برج کے طور پہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اپنی بڑی جو ہماری ایک محدود اکانومی ہے اس میں رہ کے، اپنے وسائل کے جو ہیں اس میں رہ کے ہم افغانستان کی اپنے سے زیادہ بڑھ کے جو ہے ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال جس طرح کے ہم سٹیپس لے رہے ہیں، جو باقی ہمارے جو مسلم ممالک ہیں، پھر جو ویسٹ ہے، پھر جو ریجنل کنٹریز ہیں، ان کو پاکستان کی مثال لینی چاہیے اور پاکستان کو فالو کرنا چاہیے اور افغانستان کی ہیلپ کے لیے سامنے آنا چاہیے۔ میں نوخیر صاحب کوئکلی آپ کا اس پہ ویو چاہوں گی، مجھے بتائیے گا کہ اگر طالبان کی حکومت کمزور ہوتی ہے تو کیا اس سے کسی کا مفاد وابستہ ہے، کسی کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے مغرب کی دنیا کی اگر ہم بات کریں؟ دیکھیں اس خطے کو لے کے تو ڈیفینیٹلی ویسٹ کے کچھ مفادات تو ہوں گے کہ اگر یہ سٹیبل ہوگی افغانستان میں افغان گورنمنٹ، تو یہ ریجن جو ہے وہ ترقی کرے گی، وہ سٹرانگ ہوگی، وہ سٹرینتھن ہوگی۔ دیکھیں جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب خود کا ہے آج، انہوں نے کہا اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان جو ہے اس کی ایکسیس ہوگی سینٹرل ایشین کنٹریز تک۔ تو ڈیفینیٹلی یہ یعنی ایک پراپوگنڈا بھی کیا جا سکتا ہے افغانستان کی صورتحال کو لے کے، ویسٹ کرے گا کہ اس ریجن کو اگر ہم ڈیسٹیبلائز کرنا ہے تو پھر افغانستان میں جو کرائسس ہے اس پہ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے۔ جی بالکل، بہت شکریہ نوخیر صاحب آپ کا، ہمایوں صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا، ساتھ رہیے گا، اللہ کے